बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर लड़की की ज़िंदगी में कई ख्वाब होते हैं जो वो अपनी जवानी में देखती है, मगर मेरी जवानी का वो दौर एक भयानक ख्वाब की तरह था जिसने मुझे ज़िंदगी के वो रंग दिखाए कि आज भी सोचती हूँ तो रूह लरस जाती है। और मैं सोचती हूँ कि काश मैं पैदा होने से पहले ही मर जाती, ना मैं पैदा होती, ना मुझे जवान होकर वो सब देखना पड़ता। मेरा नाम कंवल है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे अब्बा ट्रक ड्राइवर थे और पूरे हफ्ते में बस 1-2 मर्तबा ही घर रुका करते, वरना सारा हफ्ता एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर गुजर जाया करता था। मेरे अब्बा की एक आदत बहुत अजीब थी, वो ये कि गुस्से की हालत में वो हमेशा घर से बाहर निकल जाते और कई कई घंटे घर नहीं लौटते थे। मेरी अम्मा तो हमेशा से लापरवाह थी। मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को घर और ख़ास तौर पर अब्बा से लाताल्लुक़ ही देखा था। हाँ, ये हकीकत है कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत और अब्बा से उम्र में बहुत छोटी थी, मगर मेरे अम्मा अब्बा ने हमेशा अम्मा को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। वो जब भी सफ़र से घर लौटते तो अम्मा के लिए कुछ न कुछ लेकर आते, लेकिन अम्मा कभी खुश नहीं होती थी। हमेशा अब्बा से गिले शिकवे करती रहती और अब्बा की लाई हुई चीज़ों में कीड़े निकालती रहती थी। अब्बा और अम्मा के इस अजीब से रिश्ते की चक्की में पिसने के लिए मैं मौजूद थी। मुझे बचपन से ही ऐसे नज़रअंदाज किया जाता जैसे मैं अनचाही औलाद हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 6-7 साल की थी तो मेरे दादा ही थे जो मेरा ख्याल रखते या मुझसे प्यार करते थे। हमारा घर जिस गांव में था इसके करीब ही एक दरिया बहता था। मेरे दादा हर दूसरे तीसरे रोज़ मुझे दरिया पर ले जाते और परियों की कहानियाँ सुनाते थे। कहानियाँ सुनकर मुझे ऐसे लगता जैसे मैं भी परिस्तान की कोई परी हूँ, मगर हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स थी। मुझे तो ना कभी अपने घर वालों में दादा के अलावा किसी और की मोहब्बत और तवज्जो मिली। मैं 13 साल की थी जब मेरे दादा के साथ एक हादसा पेश आया और मैं बचपन में ही माँ बाप के होते हुए बिल्कुल तनहा हो गई। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मैं अपने दादा के साथ दरिया के किनारे गई थी। इस शाम दादा ने मुझे अपने पास बिठाकर कुछ बताने की कोशिश की। मैं बहुत छोटी थी इसलिए दादा अबू की बातें समझ नहीं पा रही थी, मगर वो मेरी माँ के बारे में कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा रात को इसी दरिया के किनारे आती है। मैंने दादा अबू से सवाल किया कि अम्मा रात के वक्त यहाँ क्यों आती है, मगर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा, तुम बड़ी जब हो जाओगी तो खुद किसी रात अपनी माँ का पीछा करके देखना, मगर कुछ कहना मत और खामोशी से घर वापस लौट जाना। बस इतना ही कहकर दादा ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। इस शाम बातें करते और खेलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। जब हम वापस घर जाने के लिए उठे तो अंधेरा फैल चुका था। मैं दादा का हाथ थामे दरिया के पुल पर से गुजरने लगी तो अचानक दादा अबू दरिया में गिर पड़े। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक से कैसे वहां से गिर गए थे, मगर मुझे अंधेरे में यूं महसूस हुआ जैसे वहां हमारे अलावा भी कोई मौजूद था। दादा अबू के दरिया में गिरने के बाद मैंने चीखें मार दी। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ और डर था। मेरी चीखों की आवाज़ें सुनकर दरिया के पास आबाद घरों में से लोग वहां पहुंचे और उस तरह मुझे घर पहुंचाया गया। मगर दादा अबू रात के अंधेरे में दरिया में बहकर जाने कहाँ चले गए। बहुत तलाश के बावजूद दादा अबू की लाश नहीं मिली तो इनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। मेरे अब्बा या अम्मा में से किसी को दादा के जाने का दुख नहीं था, बल्कि मुझे बाद में समझ आ गई थी कि अम्मा तो बहुत पुरसकून थी। जाने ऐसा क्या राज था जो दादा जानते थे और मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। दादा के जाने के बाद घर खाली हो गया था। अब्बा तो पहले ही काम पर होते और अम्मा की रंगीन तबीयत मज़ीद रंगीन होती जा रही थी। अम्मा हर वक्त सज संवर कर रहती थी। मैंने अम्मा को इससे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। अम्मा को देखकर मुझे दादा की अधूरी बातें याद आती, मगर मैं अपने नन्हे से ज़हन पर जितना भी बोझ डाल देती, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरे अब्बा 6-7 दिन घर आते तो इनके हाथ में हफ्ते भर का खर्चा देते, साथ काफ़ी सारा फल और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लाते थे। अम्मा के लिए कोई ना कोई तोहफा लाना अपना फ़र्ज समझते।
کبھی کوئی جوڑا چوڑیاں یا ایسی ہی کوئی چیز لاتے، مگر اماں کو کچھ پسند نہ آتا۔ کبھی کبھی میرے لیے بھی ابا ایک آدھ کھلونا لے آتے تو میری عید ہو جاتی۔ مجھے اپنا باپ ساری دنیا سے زیادہ اچھا لگنے لگتا۔ دن گزرتے گئے، ابا کی روٹین وہی رہی، مگر دادا کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہی کچھ عجیب سا ہوا جس نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ ہوا دراصل یوں کہ ایک رات ابا سفر سے گھر واپس آئے تو کچھ نشے کی حالت میں تھے۔ اماں نے ابا کو دیکھتے کہا کہ آپ نشہ بھی شروع کر دیا ہے آپ نے؟ تو ابا نے اماں کی طرف دیکھا اور زور سے ہنسنے لگے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں ایک دم ڈر گئی کہ ابا کو کیا ہو گیا ہے، مگر اماں نے ذرا پرواہ نہ کی اور بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ابا ساری رات صحن میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سو رہے۔ دوسری صبح ابا کی آنکھ کھلی تو نشہ بھی اتر چکا تھا۔ ابا نے اماں کو خرچے کے پیسے اور سونے کے جھمکے دیے، جس سے اماں بہت خوش ہو گئی۔ اماں کے سونے کے یہ جھمکے مجھے بہت پسند آئے تھے۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ ابا نے اماں کو اتنے پیارے جھمکے لا کر دیے تھے۔ اس کے بعد ابا واپس سفر پر چلے گئے اور اماں نے مجھے کھانا کھلا کر سونے کا کہا۔ میں جا کر بستر پر لیٹ گئی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اماں تیار ہونے لگ گئی تھی۔ اماں نے ابا کا لایا ہوا نیا سوٹ پہنا اور سونے کے وہ جھمکے بھی پہنے اور پھر تیار ہونے کے بعد کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر میں اماں کو ایسے دیکھتی رہی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں کی رنگت چاند جیسی سفید اور چمکدار تھی اور سج سنور کر وہ بالکل کسی ملک کی شہزادی لگتی تھی۔ میں اماں کو دیکھتے دیکھتے جانے کب سو گئی، لیکن کافی دیر بعد میری آنکھ کھلی اور مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے اماں کو آواز دی اور پانی مانگا، مگر اماں کمرے میں موجود نہیں تھی، نہ اس نے میری آواز سن کر مجھے کچھ کہا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا، مگر باہر صحن میں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اس لیے جلدی سے کمرے کے اندر جا کر اپنے بستر میں بیٹھ گئی اور کافی دیر روتی رہی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ڈر لگتا رہا، مگر اماں جانے کہاں چلی گئی تھی۔ روتے روتے میں دوبارہ سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اماں میرے برابر والے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ اماں کو آواز دی اور اٹھایا تو وہ چونک کر اٹھ گئی۔ میں اماں سے لپٹ گئی اور پوچھا کہ وہ رات کہاں چلی گئی تھی، مگر اماں کا جواب سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اماں کہنے لگی کہ وہ تو رات کو یہیں بستر پر سو رہی تھی۔ میں حیرت سے اماں کا منہ تکنے لگی اور کہا کہ اماں، تم رات کو یہاں تو کیا باہر صحن میں بھی نہیں تھی، اور اسٹور کا دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اماں نے کہا یقیناً تم نیند میں کوئی خواب دیکھا ہے تم نے، ورنہ میں تو یہیں تمہارے پاس سو رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں بچی ضرور تھی، مگر پاگل نہیں تھی کہ مجھے خواب کا پتہ نہ چلتا۔ مگر میں سمجھ گئی تھی کہ اماں کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ جب میں کھانا کھا کر سو گئی اور میری آنکھ کھلی تو اماں کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں جاگتی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ اماں کیسے مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، مگر باہر کتوں کے بولنے کی عجیب و غریب آوازوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ میں کمبل میں منہ چھپا کر لیٹ گئی اور انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح پھر وہی ہوا۔ اماں نے کہا تم جانے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہو؟ بھلا میں نے کہاں جانا ہے؟ میں اب تو اماں کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ راتوں سے میں یہی دیکھ رہی تھی کہ اماں کہیں چلی جاتی ہیں مگر مانتی نہیں۔ پھر سارا دن کام اور اسی سوچ میں گزر گیا۔ رات کو ابا گھر آ گئے اور اس بار ابا کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ نشے نے ابا کی مت ماری ہوئی تھی۔ اس رات ابا اور اماں میں بہت جھگڑا ہوا۔ جب ابا نے اماں کو بتایا کہ اسے کام سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ نشہ کرنے لگ گئے تھے، تو ایسی حالت میں ٹرک کیسے چلاتا؟ ابا اور اماں کے جھگڑے نے میرے ہوش اڑا دیے اور میں اماں کی 2 راتوں سے غائب ہونے والی بات دل میں دبا کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ابا سے وہ بات کرتی تو ابا اماں کا جھگڑا بڑھ جاتا، مگر بعد میں بہت پچھتائی کہ کاش میں ابا کو سب بتا دیتی تو بعد میں انجام اتنا برا نہ ہوتا، مگر مجھے بھی اتنی سمجھ کہاں تھی اس وقت۔ ابا کے کام چھوڑ دینے کے بعد 8 دن گزر گئے تھے۔ ماں کے پاس خرچے کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اماں نے ابا سے کہا کہ جا کر کوئی کام تو کرو تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے، مگر ابا کے کان پر تو جوں نہ رینگی۔ ابا روز شام کو گھر سے باہر چلا جاتا اور دیر گھر کو لوٹتا۔ ابا نے اب چھوٹے موٹے نشے کے ساتھ شراب بھی پینی شروع کر دی تھی۔ اماں روز جھگڑا کرتی اور ابا چیختا چلاتا ہوا سو جاتا۔
یہ روز کا تماشا بن چکا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس پورے ہفتے میں اماں نے ایک دن بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، نہ تیار ہو کر کہیں غائب ہوئی۔ اماں نے گھر کے کام کاج چھوڑ دیے تھے، میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا گھر کا کام کر لیتی تھی۔ میرے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں میرے محلے کی تمام لڑکیاں پڑھنے جاتی تھی، مگر میں نے کبھی اسکول کو اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود اماں ابا نے مجھے کسی فالتو شے کی طرح بچپن سے ہی نظر انداز کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروانے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مگر اب میں سوچتی تھی کہ کاش مجھے اسکول میں داخل کروا دیا جاتا تو میں بھی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو جاتی۔ پر اب تو سب کچھ سوچنا ہی بیکار تھا۔ اب تو گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار اماں نے روز کے جھگڑے کا ابا پر اثر ہوا اور ابا نے دوبارہ کام تلاش کیا اور ایک ٹرک چلانے کا کام ابا کو مل گیا، مگر ابا پہلے کی طرح پورا ہفتہ گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ 2 دن ٹرک کے کام پر جاتا اور 2 دن گھر میں گزرتے، مگر ابا نے خود کو نشے کا عادی کر لیا تھا۔ پہلے جیسی آمدنی تو نہیں رہی تھی، مگر ابا 2 دن کام کر کے اتنے پیسے لے آتا کہ گھر میں کھانا بن جاتا تھا۔ ہاں، ابا پہلے کی طرح اماں کے لیے تحفے بھی نہیں لاتا تھا، مگر میں خوش تھی کہ ابا نے کام تو شروع کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا آہستہ آہستہ نشہ چھوڑ دے گا، مگر وہ میری خام خیالی تھی۔ ایسے ہی رینگتے رینگتے وقت گزرنے لگا اور 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس 1 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا، مگر زندگی تباہی کے دہانے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ابا نے اب اس حد تک نشہ شروع کر دیا تھا کہ جو کماتا وہ سب کا سب نشے میں اڑا دیتا۔ گاؤں میں تو ابا کے جوا کھیلنے کی بھی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ روز ٹرک چلانے کے لیے کام پر جاتا اور دوسرے تیسرے دن گھر لوٹتا، مگر خالی ہاتھ ہوتے۔ میں بڑی ہو رہی تھی اور میرا رنگ روپ اماں کے جیسا تھا۔ ابا کو اپنی جوان ہوتی بیٹی کی بھی فکر نہ تھی، اور فکر ہوتی بھی کیسے؟ اس نے تو کبھی مجھے بیٹی کی طرح سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو اس گھر میں بس ایک بیکار شے تھی۔ دوسری طرف میری اماں کا حال اب تک میری سمجھ سے باہر ہی تھا۔ ابا کے گھر کے جانے کے بعد اماں نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیتی اور شام کو گھر سے باہر نکل جاتی، رات گئے لوٹتی۔ اماں کو میرا بھی کوئی خیال نہیں تھا کہ میں کیا سوچوں گی، اور اگر گاؤں والوں کو کسی بات کا پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ پہلے ہی گاؤں والے باتیں بناتے تھے، اور اماں کہتی تھی کہ کنول کا باپ تو کچھ کما کر گھر میں لاتا نہیں ہے، اس لیے میں کوئی نہ کوئی کام کرنے شہر جاتی ہوں اور واپسی پر بس دیر سے ملتی ہے۔ گاؤں والوں کو جانے اماں پر یقین تھا یا نہیں، مگر مجھے بالکل یقین نہیں تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی اور ابا اس رات گھر پہ نہیں تھا۔ اماں بھی میرے پاس ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس دن وہ شام کو باہر نہیں گئی تھی۔ میری اچانک آنکھ کھلی تو اماں کا بستر خالی پڑا تھا۔ میں اٹھی اور جا کر باہر صحن میں دیکھا، مگر اماں کہیں نہیں تھی۔ ایسا کافی وقت کے بعد ہوا تھا، مگر اب میں 12-13 سال کی بچی نہیں تھی، 16 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی بھاگ کر اماں کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد جب اماں لوٹی تو میرے سر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اماں کو چھوڑنے کوئی آیا تھا۔ میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی، مگر دیکھ نہیں سکی کیونکہ وہ باہر کے دروازے سے ہی لوٹ گیا تھا، اور اماں ہنستی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر یکدم اماں کی ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ اماں اس وقت کہاں گئی تھی اور آواز کس کی تھی؟ اماں نے بجائے کچھ جواب دینے کے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ مجھ میں دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد اماں نے کپڑے بدلے اور سو گئی۔ میں بھی دل محسوس کر سو گئی۔ اگلی صبح جب اماں ناشتہ کر رہی تھی اور میں اماں کے سامنے بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا کہ اماں کا سونے کا ایک جھمکا کان میں نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اس نے بے اختیار کانوں کو چھو کر دیکھا اور پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی شاید کہیں بے دھیانی میں گر گیا ہے۔ پھر اماں نے دوسرا جھمکا بھی اتار کر رکھ دیا اور کہنے لگی میں ذرا باہر دیکھ کر آتی ہوں۔ کافی دیر بعد اماں لوٹی مگر جھمکا نہیں ملا تھا۔ اگلے دن ابا بھی آ گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی کام پر نہ گیا۔ ابا نے جتنا کمایا تھا سب کا سب جوئے میں ہار دیا تھا۔ اب خالی ہاتھ گھر لوٹا تھا۔ اماں سے لڑ جھگڑ کر ابا نے اماں سے سونے کے جھمکے مانگے، مگر اماں نے جب ایک جھمکا ابا کو تھمایا تو ابا نے وہ بھی جا کر جوئے میں ہار دیا۔
دوسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب میں سہیلی کے ساتھ گاؤں کے کنویں پر پانی بھرنے جا رہی تھی تو دریا کے پل سے گزرتے ہوئے جیسے ہی نیچے اتری وہاں ایک جھاڑی کے پاس میں نے اماں کا جھمکا دیکھا جسے نظر بچا کر میں نے اٹھا لیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ جھمکا یہاں کیسے آیا تھا۔ پھر میرے ذہن میں بس ایک خیال چپک کر رہ گیا کہ اب اماں کا پیچھا کر کے اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات جب بابا اپنے دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پر ہی تھا اور گھر نہیں آیا، اس رات اماں کو باہر جانے کا موقع مل گیا تھا۔ میں بظاہر سو رہی تھی مگر اماں نہیں جانتی تھی کہ میں جاگ کر اماں کو تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اماں تیار ہو کر دبے پاؤں باہر نکلی اور دروازہ ہلکے سے بند کر گئی۔ میں نے کسی طرح دروازہ کھولا اور اماں کا پیچھا کرنے لگی۔ چلتے چلتے اماں گاؤں کے باہر دریا کے پاس جا کر رک گئی۔ میں چاند کی روشنی میں اماں کا پیچھا کر رہی تھی اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اماں کسی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس آدمی کا چہرہ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا اور اماں اس سے روتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کنول کے دادا کو اس رات دریا میں تم نے دھکا دے کر گرا دیا اور جان چھوٹ گئی، مگر کنول کا باپ تو اب تک جان کا عذاب بنا ہوا ہے۔ اماں کی اتنی بات سن کر میرا وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچی اور کمرے میں جا کر خوب روئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں کسی کے ساتھ مل کر میرے دادا کو مار سکتی ہے، مگر وہ شخص کون تھا اور اماں سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ وہ دونوں کیا ہمیشہ سے وہیں ملتے آ رہے تھے؟ جانے کتنے سوال میرے دل و دماغ میں گردش کرنے لگے۔ اماں کب واپس لوٹی، صبح کب ہوئی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اماں نے پوچھا، مگر میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ میرے لیے زندگی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کے بارے میں یہ حقیقت جان کر میرا دل چاہتا تھا کہ اس گھر سے کہیں بھاگ جاؤں، چلی جاؤں۔ دوسری طرف ابا نے جوئے میں گھر کا سامان تک بیچنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ گھر کا سامان بکتا رہا اور اماں ابا کے لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ پھر ابا نے مجھ پر ایک قیامت توڑ دی۔ اس دن شام کو ابا جب باہر اپنے دوستوں میں گیا اور رات کو 10-11 بجے لوٹا تو مجھے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جانا ہے اور کس لیے، تو ابا نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ میں جوئے میں تجھے ہار چکا ہوں اور ابھی کے ابھی اپنے دوست کے ساتھ رخصت کر دوں گا، جا جلدی سے تیار ہو کے آ جا۔ ابا نے یہ سب کہہ کر ایک شاپر میری طرف پھینکا اور کہا، اس میں دلہن کا جوڑا ہے، پہن کر تیار ہو جاؤ، کچھ دیر تک میرا دوست قاضی کو لے کر آ جائے گا۔ ابا کے الفاظ تھے کہ بجلی جو مجھ پہ گر رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا سگا باپ یہ کیا کہہ رہا ہے، آخر کیسے وہ اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار سکتا ہے۔ میں رونے لگی اور اماں کی طرف بھاگی۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگی، تم فکر مت کرو، اندر کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ میں بھاگ کر اندر چلی گئی۔ میرے کمرے میں جاتے ہی جانے اماں نے ابا سے کیا کہا کہ وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں جلدی سے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم جا کر اسٹور روم میں چھپ جاؤ، اور خود میری جگہ دلہن کا جوڑا پہننے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے جا کر اسٹور میں چھپ گئی اور دروازے کے ایک سوراخ سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ ڈر کے مارے میری جان نکل رہی تھی، مگر پھر جو ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں سوراخ سے دیکھ رہی تھی، وہاں سے بس کمرے کا دروازہ اور صحن کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا اماں دلہن کا جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے کمرے سے باہر نکلی تھی اور ابا کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر ابا نے اماں کو اندر جانے کا کہا اور اس کے بعد مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ 1.5-2 گھنٹے تک میں اسٹور میں بند رہی۔ پھر اچانک شور کی آواز آنے لگی تو میں گھبرا کر باہر نکل آئی، مگر میری روح لرز گئی جب میں نے دیکھا کہ کمرے میں چارپائی پر ابا بے ہوشی کی حالت میں تھا اور اماں دلہن کا جوڑا پہنے پاس کھڑی تھی۔
اور اماں کے ساتھ وہی آدمی تھا جس کو میں نے اس رات چاند کی روشنی میں اماں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں 2-3 آدمی اور عورتیں بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اماں فوراً میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، چلو جلدی سے یہاں سے نکلتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہارے باپ کو ہوش آ جائے۔ ہم وہاں سے نکلے مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری مصیبتیں ابھی اور بڑھنے والی تھی۔ جو لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے ان میں سے وہ آدمی کون تھا میں سمجھ نہیں پائی تھی، مگر باقی 2 آدمی اور ایک عورت اسی کے ساتھ تھے اور اسے بار بار بھیا کہہ کر پکار رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے گاؤں کے باہر والی سڑک پر پہنچے تو ایک گاڑی وہاں کھڑی تھی۔ ہم اس میں بیٹھ گئے، کافی دیر گاڑی چلتی رہی اور صبح کے قریب جا کر شہر میں ایک گھر کے سامنے رک گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ آدمی باہر چلے گئے اور جو آدمی اماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اماں کو اس عورت نے بیٹھنے کا کہا اور وہ بھی باہر چلی گئی۔ میں نے سب کے جانے کے بعد پوچھا کہ یہ سب کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو اماں نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اماں بولی کہ وہ 16 سال کی تھی جب اس کی شادی ابا سے کر دی گئی تھی، مگر وہ اس شادی کے خلاف تھی کیونکہ ابا عمر میں بہت بڑا تھا اور اماں اپنے محلے کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اس کا نام دلاور تھا۔ اماں کے ماں باپ بہت غریب تھے، اس لیے انہوں نے ابا سے بیاتے ہوئے پیسہ لیا تھا اور اس کے بعد کبھی اماں سے تعلق نہ رکھا۔ اماں کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے نانا نانی فوت ہو گئے۔ اماں کبھی دلاور کو دل سے نہ نکال سکی اور چوری چھپے دریا کے پاس ملنے لگی۔ ایک روز دادا نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور یہی سب مجھے بتانا چاہتے تھے، مگر دلاور نے میرے دادا کو دریا میں دھکا دے کر جان سے مار دیا اور میرے ابا کو نشے اور جوا کی لت لگا دی۔ اس سب میں میری اماں بھی ملی ہوئی تھی اور منصوبے کے مطابق دلاور نے جوئے میں ابا سے میری شرط لگوا کے مجھے جیت لیا اور پھر ابا کو بے ہوش کر کے یہ لوگ مجھے اور اماں کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ اماں کی یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا کہ آخر کیوں اماں نے اپنی پسند کی خاطر میرے دادا اور میرے ابا کی زندگی برباد کر دی۔ ایسا کر کے بھی اماں کو کیا ملے گا؟ مجھے رونا آ رہا تھا، میں کیوں اماں کے گھر پیدا ہوئی جس نے اپنے مفاد اور غرض کی خاطر اتنے گناہ کر ڈالے۔ میرا دم گھٹنے لگا اور میں نے اماں سے بات کرنا چھوڑ دی۔ دن گزرنے لگے، 2 مہینے گزر گئے تھے اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ نہ چل سکا کہ ابا کس حال میں ہے، کہاں ہے، میں یہاں سے کیسے نکلوں گی۔ دلاور میری دلجوئی کرنے کی بہت کوشش کرتا، مجھے اپنی بیٹی کی طرح کہہ کر پکارتا، مگر مجھے اماں اور دلاور سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میں ان دونوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں اور دلاور کی بہن کی باتیں سن لی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کمل کا باپ بہت نشہ کرتا ہے، کب تک جیے گا، جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر ملی میں اور دلاور شادی کر لیں گے اور کمل کی شادی تمہارے بیٹے سے کروا دیں گے۔ یہ سن کر میرا دل بند ہونے لگا۔ اس عورت کا بیٹا بھی اماں اور ماموں جیسا ہی ہوگا۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ سوچ کر میں نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر ایک دن جب میری اماں اس عورت کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے گھر سے نکلنے میں عافیت سمجھی۔ میں کچھ دن سے چوری چھپے اماں کے پیسے چرا رہی تھی۔ گھر سے نکل کر میں نے رکشہ لیا اور بس سٹاپ پر پہنچ کر اپنے گاؤں کی بس پکڑی اور گاؤں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابا کو گاؤں والوں نے ہسپتال داخل کروا دیا تھا، جہاں ابا کا علاج اب تک چل رہا ہے۔ میں گاؤں کے سرکاری ہسپتال میں گئی اور ابا مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور میں ابا کو دیکھ کر خوش ہو گئی کیونکہ ابا کی نشے کی لت چھوٹ چکی تھی اور کچھ دن میں ابا کو ہسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی۔ میں نے ابا کو ساری بات بتا دی۔ جب 2-3 دن بعد ابا کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو ابا نے میرے کہنے پر تھانے میں دلاور اور اماں کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ اس طرح اماں اور دلاور پکڑے گئے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ ابا نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور گاؤں کے ہی ایک گھر میں میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میری شادی ہونے میں 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ دلاور کو دادا کے قتل کے جرم میں سزا ہوئی اور اماں کو بھی سزا ہوئی تھی جو اب پوری ہونے والی تھی، اور پھر کچھ دن بعد جب اماں سزا کاٹ کر لوٹی تو ابا اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ ابا نے اماں کو دل بڑا کرتے ہوئے معاف کر دیا اور اپنے گھر کے دروازے اماں کے لیے کھول دیے۔ اماں بہت بدل چکی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔
وہ اب ابا کا خیال بھی رکھتی ہے اور میری شادی کی تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، کاش میں وہ سب کر کے اپنی زندگی خراب نہ کرتی، مگر جو انسان اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اسے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ دیر سے ہی صحیح مگر میری اماں راہ راست پر آ گئی ہیں۔ اب میں سکون سے دلہن بن کر اپنے اماں ابا کے آنگن سے ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ہم سے ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔